बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। पाकिस्तान के अंदर बहुत से मसाइल हैं आपके सामने। सैलाब इस वक्त उसकी तबाहकारियां हैं, अभी तो डैमेज कंट्रोल हो रहा है, लेकिन बाद में पता चलेगा मसाइल कहां तक है, कितना जोर लगेगा दोबारा से चीज़ों को दुरुस्त करने में। एक ऐसा बहरान हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है जो कि सिमर करता रहा है, लेकिन अब वो अपना सर उठा रहा है। वो है पाकिस्तान की आला अदलिया से मुतालिक। बदकिस्मती से पाकिस्तान की आला अदलिया के अंदर तफरीक विद एवरी पासिंग ईयर बड़ी डिस्टिंक्ट हो गई है। पहले ये मामलात इनके बारे में बात सिर्फ बार रूम्स में होती थी, लेकिन अब ये गुफ्तगू मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के खतूत के ज़रिए, ये इख्तलाफात मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के खतूत के ज़रिए सामने आ रहे हैं। चाहे वो मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हो, चाहे वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हो, क्योंकि दोनों जगह पर जज साहिबान की डिवीज़न हमारे सामने मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने गुज़िश्ता रोज़ जब उनके सदर खिताब कर रहे थे, उन्होंने इस बात पर काफ़ी ज़ोर दिया कि खुदारा जज साहिबान अपने जो इख्तलाफात हैं वो कमेटी रूम तक रखें, बाहर मत लेकर आए। और बहुत सी ऐसे मसाइल हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान की आला अदलिया को घेरे में लिए हुए हैं, और एक मौक़िफ़ ये है जो कि एक दूसरी तरफ से दिया जाता है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी को सल्ब कर लिया गया है और ये एक महकूम अदलिया बन चुकी है। ये मामलात किस हद तक दुरुस्त है, दोनों साइड्स के आर्गूमेंट्स आपके सामने हम रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मियां रऊफ अता साहब, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया। रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सरबराह हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद शख्सियात का। मियां साहब, मैं आपसे सबसे पहले इस हवाले से ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम पहले देखते थे, एक वक्त था काजी फैसल साहब ख़त लिखा करते थे कि उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, और ये खतूत का सिलसिला शुरू हुआ, फिर बंदयाल साहब को भी लिखे गए, फिर जनाब मंसूर अली शाह साहब ने भी मुतअद्दिद खतूत लिखे, अभी कुछ अर्सा पहले भी लिखा, अब भी मोअज़्ज़ज़ सीनियर जज साहिबान ने लिखा है। फुल कोर्ट प्रोसीडिंग का उन्होंने बॉयकॉट किया और उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि भाई आप अमेंडमेंट डिस्कस करने के लिए हमें बता रहे हैं, खुद आपने जो रूल्स हैं वो बग़ैर मुशावरत के फाइनलाइज कर लिए हैं। आप मुझसे बेहतर जानते हैं मियां साहब, 40-45 साल बाद ये रूल्स अमेंड हुए हैं, ये नए रूल्स बने हैं। ये तरीक़ाकार दुरुस्त था जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अडॉप्ट किया गया ऑनरेबल जजेस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा पस मंज़र बयान करना चाहूँगा आपके सामने जी कि जब सुप्रीम कोर्ट रूल 9080 जब इनका देखा गया, इसका मुआजना किया गया और कि मौजूदा तकाज़ों से हम अंग नहीं हैं, तो इसमें मुख्तलिफ हलकों की तरफ से मुख्तलिफ लोगों ने कहा कि इन रूल को थोड़ा नज़रसानी की जाए। तो उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 4 रुकनी हाई पावर कमेटी तश्कील दी जस्टिस शाहिद वहीद साहब की सरबराही में। अच्छा जी। उसका पहला इजलास जो है, हाँ जी, ये अक्टूबर 2024 में कि ये यानी काम शुरू हुआ। तो इस कमेटी ने 17 मार्च 2025 को इनका ड्राफ्ट जो था उसको तैयार किया इसको, और उसके दौरान तकरीबन इनके कोई 17 सेशन हुए इस हाई पावर कमेटी के। ये 4 रुकनी जजेस पे मुश्तमिल थी सुप्रीम कोर्ट की, उनके 17 इजलास हुए। उसके बाद ये ड्राफ्ट तैयार किए गए। फिर 19 अप्रैल को 2025 को फुल कोर्ट के सामने इनको रखा गया। तो जब ये ड्राफ्ट फाइनल हो रहा था उससे पहले पाकिस्तान बार काउंसिल को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, चारों एडवोकेट जनरल को, अटार्नी जनरल ऑफिस को और देगर जो बार काउंसिल से, उनसे भी उन्होंने बाकायदा तहरीरी तौर पे उनसे कहा कि अगर कोई तजावीज़ देना चाहता है अपने, तो उसको हम खुश आमदीद कहते हैं। इससे मुख्तलिफ बार ने भी अपनी तजावीज़ दी, सुप्रीम कोर्ट बार ने भी अपनी तजावीज़ दी, पाकिस्तान बार काउंसिल ने दी, और कुछ देगर वकला ने भी अपनी तजावीज़ वहाँ पर पेश की। अच्छा, ये कोई रैंडम नहीं हो गया कि फ़ौरन एमरजेंसी एक रात में हो गए। ये फिर उसमें बाकायदा फुल कोर्ट रेफरेंस में जब फुल कोर्ट का रेफरेंस हुई वहाँ पर, उसमें जजेस शरीक हुए। तो बाद जज ने कहा कि हम भी इस पर नज़रसानी करना चाहते हैं, गो थ्रू करना चाहते हैं, इसके बाद फिर इस पर अपनी तजावीज़ देंगे। फिर बाकायदा तहरीरी तौर पे उनको टाइम दिया गया कि आप भी अपना इनपुट दे दें, अगर आप कोई तजावीज़ देना चाहते हैं तो उसको आपको वेलकम किया जाएगा। तो उसके बाद दोबारा ये मुशावरत का अमल काफ़ी जारी रहा वहाँ पर। उसके बाद फिर ये हार्ड का तो सर ये बाकी फिर ये जो मोअज़्ज़ज़ जजेस को, सर ये जो 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं,
ان کا تو آرگیومنٹ ہے ہی ہے نا کہ آپ نے اس کو آپ فرما رہے ہیں فل، وہ کہتے ہیں آپ نے فل کورٹ میں رکھا ہی نہیں، آپ نے مشاورت نہیں کی، بذریعہ سرکولیشن منظوری کرا لی. ان کا تو آرگیومنٹ ہی یہ ہے، شاید اعتراض بھی اسی بات پہ کر رہے ہیں. یہ تو اگست میں ہوا نا، جو پہلا اجلاس ہوا ہے نا، پہلے اجلاس میں تو آئے. اس میں دو معزز جنہوں نے خطوط لکھا ان میں 2 معزز جج صاحبان نے اپنی باقاعدہ اس میں تجاویز بھی دی ہیں وہاں پر، جو میں نے دیکھی ہیں وہاں پر تجاویز بھی ان کی آئی ہیں. جب یہ فائنلائز ہوئی پھر 6 اگست کو اس کو باقاعدہ نوٹیفائی کیا گیا اور 9 اگست کو پھر اس کو آفیشیل گزٹ کر لیا گیا. تو یہ لیونگ ڈاکیومنٹ ہے. اس کے بعد بھی سپریم کورٹ نے ایک پبلک نوٹس دیا کہ اگر مزید کوئی اس میں اپنی سجیشن دینا چاہتا ہے یا کوئی اپنی ترامیم اس میں لانا چاہتا ہے کہ جو بہتری کے لیے ہوں تو وہ ان کو ویلکم سر. اگر یہ اتنا ویل تھاٹ آؤٹ تھا میاں صاحب، سر آپ تو اس کا حصہ ہیں، ظاہری بات ہے آپ صدر سپریم کورٹ بار ہیں، تو پھر یہ 4 معزز جج صاحبان سینئر ججز ہیں، ان کو طریقہ کار پر اعتراض ہے اور خط میں بھی انہوں نے یہی لکھا ہے. آپ فرما رہے ہیں ان میں سے 2 معزز جج صاحبان آئے بھی تھے، تو کیا ہم یہ سمجھے کہ ان جج صاحبان کا اعتراض طریقہ کار یا رولز کی امینڈمنٹ سے نہیں ہے، کوئی معذرت کے ساتھ ذاتی مسائل ہیں؟ پھر نہیں، دیکھیں یہ 26 ترمیم سے متاثر تو ہوئے ہیں. اگر 26 ترمیم نہ ہوتی تو یقیناً اپنے انہی میں سے کوئی چیف جسٹس پاکستان بنتا. شاہ جی بنتے بالکل. لیکن چونکہ 26 ترمیم تو نہ چیف جسٹس پاکستان لائے ہیں، نہ میں لایا ہوں، نہ سپریم کورٹ بار لائیے، وہ پارلیمنٹ کی پاس کردہ ہے. پارلیمنٹ کے پاس ہونے کے بعد وہ آئین کا حصہ بن گئی. ابھی آئینی طور پہ پابند ہے چیف جسٹس پاکستان بھی، اور سارے تقریباً تمام ججز بھی، کہ وہ آئین کے مطابق ہی عمل کرنا ہے. اس نے آئین اس کی جو ہے ان کو اجازت دیتا ہے تو کرتے ہیں. اگر وہ آئین کے ہٹ سے کوئی بات کرتے ہیں تو آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو میرے نزدیک خطوط کی کوئی ایسی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے. ہاں، اپنے گریوینس کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن میں نے اپنی تقریر میں جو نئے عدالتی سال پہ تھی وہاں میں نے درخواست کی تھی کہ مہربانی کریں اپنے جو معاملات ہیں ان کو اپنا کمیٹی روم میں حل کریں، بجائے اس کے اس سے ادارے کی بے توقیری ہو رہی ہے اور ادارے کا جو لیکن بسد احترام وہ جو آپ فرما رہے ہیں بے توقیری تو ہو رہی ہے، کیونکہ وہ کمیٹی روم سے باہر معاملات نکل آتے ہیں. میں ذرا ریاست علی آزاد صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا. میں تھوڑی سی گزارش کروں. دیکھیں اس ٹائم سپریم کورٹ میں تقریباً 25 یا 26 ججز ہیں. بالکل ٹھیک. باقی تقریباً 21 ججز نے تو وہاں اپنے اپروول دیا. کسی نے کوئی اپنا نہ کوئی خطوط لکھا ہے، نہ کوئی اپنے ریزرویشن کی ہیں. متفقہ طور پہ یہ ہوئے، اور ماضی میں بھی سرکولیشن کے ذریعے کئی امور سر انجام دیے گئے. آپ کے نزدیک سر یہ کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے، یہ کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے، آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کنسنسس ڈاکیومنٹ؟ جی بالکل کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے. ٹھیک ہے. ریاست علی آزاد صاحب یہ سر ہم نے سر میں ذرا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف آ جاؤں نا، وہاں جو معاملہ ہوا وہاں بھی بڑی ڈسٹنکٹ قسم کی ڈویژن ہے ریاست علی آزاد صاحب، اور وہاں پر بھی یہی رولز پروسیجرز ان چیزوں کے اوپر ہی لڑائی جھگڑا تھا، اگر میں یہ لفظ استعمال کر سکوں. ہم یہ ڈویژن بڑی زیادہ ہوتے دیکھ رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو بہت زیادہ ہے، اور شاید میں اگر غلط نہیں ہوں تو جج صاحبان کئی تو آپس میں شاید ایک دوسرے سے بات کرنے سے بھی گئے ہیں. جبکہ یہاں سپریم کورٹ کے بارے میں تو میاں صاحب نے فرمایا کہ بھئی 21 ججز تو تھے نا، تو کنسنسس ڈاکیومنٹ آپ اسے کہیں گے. 4 ججز کو کوئی چلے وہ 26ویں آئینی ترمیم سے افیکٹ ہوئے ہیں، ان کے کو اپنے گریونسز ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا رولز کی امینڈمنٹ سے ان گریونسز کا تعلق نہیں بنتا. تو ریاست صاحب آپ کے نزدیک کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیا حالات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے منیب بھائی میں اپنے صدر صاحب کی ایک بات کو رسپونڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے بائی سرکولیشن یہ سپریم کورٹ کے رولز جو ہیں اس کی اپروول لے لی تھی. میں ایک لا کا ایک کوٹیشن یا ایک اس کی آپ سمجھ لیں کہ کنٹینٹ پڑھنا چاہوں گا. لا ریکوائرڈ a thing to be done in that manner which has been prescribed by the law. اگر قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے کان رائٹ سائیڈ سے رائٹ ہینڈ سے اس کو پکڑنا ہے تو آپ لیفٹ سے یہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے. اگر اپروول آف رولز ہونی ہے تو وہ فل کورٹ میں ہونی ہے. پرائیویٹلی آپ 1 by 1 سب سے ڈسکس کرتے رہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ جیسے 26ویں ترمیم کی وجہ سے اس عدلیہ کا ستیاناس، میں اس کو سوا ستیاناس کہوں گا، ہو چکا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خطوط لکھے جا رہے ہیں یہ اسی 26ویں ترمیم کے جو ریپرکشنز ہیں، کانسیکوینسز ہیں، وہ یہ ہے. اب سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا یہ بالکل ماورائے آئین بات کی جا رہی ہے کہ جی وہاں پہ کنسنسس ڈاکومنٹ ہے. بھائی ایک بھی ڈائسنٹ ہے تو دیٹ از سفیشنٹ بیکاز the procedure which has been laid down
that has not been followed, تو میں اس کو کیسے مان لوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے بھی ہوتا رہا ہے. 2 wrongs cannot make 1 right. دوسری بات آ جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے رولز کے حوالے سے منیب بھائی, تو وہاں پہ جو کچھ پابندیاں اور رولز وہاں پہ بنائے جا رہے ہیں وہ کوئی طریقہ کار ہے؟ وہ عدلیہ کی شایان شان ہے. اس ملک کے اندر آپ نے عدلیہ کا ایک تماشا بنا دیا ہے. آج اگر مذاق بن گیا ہے کوئی ادارہ اس ملک کے اندر تو وہ عدلیہ ہے. کسی بھی ریاست صاحب وہ جج صاحبانی بنا رہے ہیں نا رولز. بات یہ ریاست صاحب وہ میں اور آپ تو قانون رولز نہیں بنا رہے نا, وہاں جج بیٹھے ہوئے ہیں, جج صاحبان بنا رہے ہیں. دیکھیں وہاں پہ رول کس ریشو سے ہے منیب بھائی؟ وہاں پہ میجارٹی 5-6 سے ہے. اچھا جی ٹھیک ہے نا, 1 ووٹ سے وہ اپروول اس کی ہوئی ہے. لیکن وہ جو رولز بنائے گئے ہیں, جو پرنسپل آف انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے, دیٹ ہیز بین انڈرمائنڈ. کیوں کہ آپ نے این او سی لیے بغیر آپ نے ٹریول نہیں کرنا جج کی, تو آپ نے سبارڈینیٹ بنا دیا ہے. کہاں ہے آئین کے اندر لکھا ہوا؟ ہر جج چاہے وہ چیف جسٹس ہے یا عام جج ہے, تمام کے اختیارات برابر ہیں سوائے وہ مارکنگ کے. چونکہ کمیٹی سپریم کورٹ میں تو کمیٹی ہے. آپ 31 اکتوبر کا جو فیصلہ تھا کمیٹی کا, جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ 26ویں ترمیم کی ساری کانسٹیٹیوشن پٹیشن جو ہے وہ فل کورٹ سنے گا. جو آج جس کو ہم کورٹ پیکنگ کہتے ہیں اس سے پہلے والی سپریم کورٹ سنے, تو اس کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا؟ ایک 12 نہیں, اب تو آئینی بینچ بن گیا نا, وہ آئینی بینچ سن لے گا. آپ پریس اس بات پہ کریں نا. منیب بھائی ایک سیکنڈ منیب بھائی پلیز لسن می. جب سپریم کورٹ کہتی کہ 90 ڈیز کے اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں, تو سپریم کورٹ وائی کیپٹ مومنٹ سائلنٹ سومن بوکمن نوم جون فاؤم لا یارجون. آپ سوئے رہے, بیٹھے رہے. ایک شعر آپ تگڑے آدمی ہیں, آپ یہ بول سکتے ہیں, میں نہیں بول سکتا, میں بڑا کمزور شہری ہوں پاکستان کا. آپ اپنی حالت کے بدلنے کا, سپریم کورٹ خود آزادی نہیں چاہتی, ججز خود آزاد نہیں ہونا چاہتے, تو باہر وکلا بھی آپ نے ابھی شعر دیکھیں, میری بات سنیں, کو کھڑا کرے کہ آپ آزاد ہو جائیں. آپ نے ابھی فرمایا, آپ نے چند بڑے جذباتی کلمات فرمائے ہیں, تو میں آپ کو ہمارے صدر سپریم کورٹ بار میاں رؤوف عطا صاحب نے بڑی انسٹرکٹیو باتیں کی ہیں, آپ مس کر گئے ہیں. میں میاں صاحب کی کچھ کورٹ کی بھی باتیں آپ کو بتاتا ہوں. اور ابھی آپ نے کہا آزاد عدلیہ انڈرمائن ہو گئی ہے. میاں صاحب نے کل کہا ہے آزاد عدلیہ سے زیادہ مؤثر عدلیہ کی ضرورت ہے. میں یہ دونوں چیزیں رکھوں گا, اور پھر میں چاہوں گا کہ آپ میاں صاحب بھی اس کو الیبریٹ کریں گے کہ میاں صاحب کا بھی جو مقصد تھا اس میں وہ کیا تھا. ذرا سن لیجیے پہلے. ججز صاحبان کے درمیان اختلافات کو منظر عام لانے کی بجائے کمیٹی روم میں حل کیا جائے, کیونکہ اس طرح کے طرز عمل سے عدالت عظمیٰ کا وقار مجروح ہوتا ہے, اور ایسے واقعات عدالت عظمیٰ کے لیے پہلے بھی بے توقیری کا باعث بنے ہیں. شکریہ. اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا. میرے وطن پہ اے خدا نہ اب کوئی عذاب ہو, بہار ہو, قرار ہو, گلاب ہو, لہجے میں بھی مٹھاس ہو, سانسوں میں بھی گلاب ہو, خنجر بکف کوئی نہ ہو, ہاتھوں میں اب کتاب ہو, سبز انقلاب ہو. جناب والا, ہم آزاد عدلیہ کی بات تو بہت کرتے ہیں, مگر سوال یہ ہے کیا صرف آزاد عدلیہ ہونا ہی کافی ہے؟ کیا صرف یہ کہنا کہ عدلیہ حکومت یا کسی طاقتور دباؤ سے آزاد ہے اس کے اصل کردار کی ضمانت بن سکتا ہے؟ ہمارا ماننا ہے کہ اس ملک کو آزاد عدلیہ سے بڑھ کر ایک مؤثر, فعال, دیانتدار, آئین پسند, انسانی حقوق کی پاسدار اور جمہوریت نواز عدلیہ کی ضرورت ہے. ایسی عدلیہ ہی حقیقی معنوں میں آزاد کہلانے کی مستحق ہے. اب بات یہ ہے ریاست علی آزاد صاحب, دو چیزیں. ایک تو جو میاں صاحب نے شعر پڑھا, اس پہ بعد میں جب کیمرہ معزز جج صاحبان پہ گیا تو چند جج صاحبان شاید میاں صاحب کے شعر کے اندر اتنے محو ہو گئے تھے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے. دوسری بات جو میاں صاحب نے کہا مؤثر عدلیہ, تو مؤثر عدلیہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد, پتہ نہیں آپ کو نظر نہیں آتی. دیکھیں یہ رول جو ہے نہیں, دیکھیں یہ میں بتاتا ہوں. جی آپ بھی منیب بھائی اپنی وہ چشمے اتار کے دیکھیں, نظر نہیں آتا. ایمان کو حاضر ناظر جان کے بات کریں, ملک کے اندر آزاد عدلیہ ہے. نہیں وہ میاں صاحب بھی بتائیں گے. سر میاں صاحب گزارش کروں. جی سر. میاں صاحب. جی سر, دیکھیں یہ اس جو ہائی پاور کمیٹی 4 ججز پہ مشتمل تھی, 17 اجلاس کیے انہوں نے. 17 اجلاس کے بعد جا کے ڈرافٹ رول تیار ہوئے. یہ میرے خیال لا علم ہے اس چیز سے, یہ محض جذبات میں آ کے اور اونچی آواز سے بات کر کے وہ کرنا, یہ میرا خیال بالکل ایسا نہیں ہے. حقائق سے چشم پوشی ہے, بالکل رول کو فالو, جو پروسیجر کو فالو کیا گیا ہے. سپریم کورٹ کے تمام ججز نے جو 17 اپریل 2025 کو جو فل کورٹ ہوا ہے اس میں باقاعدہ طور پہ یہ ڈرافٹ رول پیش کیے گئے, اور وہاں پہ جن ججز نے شرکت کی انہوں نے کہا ہمیں اس کی ہارڈ اور سافٹ کاپی دے دیں
تاکہ ہم مزید اس پہ غور و خوض کریں گے. اس پہ باقاعدہ ان کو ٹائم دیا گیا باقاعدہ, اور بعض کی طرف سے باقاعدہ تجاویز بھی وہاں پر موصول ہوئیں. یہ تو تقریباً ایک 5 7 8 ماہ اس میں لگے ہیں رول فریم کرنے میں, اور یہ کس لیے کیے گئے کہ پبلک کے کیے گئے ہیں کہ پبلک کو سستا اور ان کو سپیڈی جو ہے جسٹس فراہم کیا جائے. شکر اس کے اوپر تنقید کرنا, پھر ابھی بھی لیونگ ڈاکومنٹس ہے. میں راسل زاد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کوئی ترامیم لے کے آ جائیں جو بہتری کی گنجائش رکھی ہے انہوں نے. اس کے بعد بھی دوبارہ اسی کمیٹی کو مینڈیٹ دیا گیا ہے, باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے کہ اگر مزید کوئی اس کو گو تھرو کرتا ہے ان رول میں, اگر کوئی ڈیفیشنسی پہ آتا ہے یا بہتری اس کی گنجائش لانا چاہتا ہے, اس کی تجاویز کے لیے ابھی بھی کمیٹی موجود ہے. تو میں ان ججز صاحبان سے کہتا ہوں کہ اگر چاہتے ہیں کہ اس رول میں واقعی ادارے کے مفاد میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ترامیم وہاں پیش کریں کہ نہیں اس میں یہ نقائص رہ گئے ہیں, اس میں یہ ڈیفیشنسی رہ گئی ہیں, اگر یہ چیزیں اس میں شامل کر دی جائیں تو انصاف کا جو عمل ہے وہ مزید مختصر ہوگے اور مؤثر انداز سے عام آدمی کو اس کے انصاف کی فراہمی مل سکتا ہے. یہ محض اختلافات ہو جو ہیں یہ تھی کہ میرے صدر صاحب جو فرما رہے ہیں, مجھے بتائیں جو آرٹیکل 4 کانسٹیٹیوشن کے اندر دیا گیا کہ ایوری سٹیزن آف پاکستان شیل بی ان اکارڈنس ود لا, تو مجھے بتائیں کہ جو سی سی ڈی پنجاب میں کام کر رہی ہے, لوگوں کو گولیاں مار رہی, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط مار رہی ہے یا صحیح مار رہی ہے, لیکن کیا وہ ماورا آئین نہیں ہے؟ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آزاد ہونے کی کہاں پہ مجھے بتائیں یہ ٹچ سٹون ہے کہ کیا 184(3) جو آئین کے اندر آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے, 26ویں ترمیم آنے کے باوجود کرتا ہے, تو سپریم کورٹ نے آج تک کتنا ہیومن رائٹس وائلیشن پہ کی ہے, کتنے لوگوں کے ساتھ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن. کوئی ایک مثال دے کہ سپریم کورٹ نے اس پہ کوئی بات کی ہو. آپ کے اس ملک کے اندر جو سارے پروسیس جو آئین اور قانون کے اوپر یہ وائلیشنز ہوئی, ریاست علی آزاد صاحب اس کے لیے میاں صاحب تو اکاؤنٹیبل نہیں ہے نا, وہ چیف جسٹس صاحب اکاؤنٹیبل ہے اس کے لیے. کہ جی آپ کہہ رہے ہیں آج پاکستان یہ تو رولز کی بات کر رہے ہیں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اس کی دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر, میں نے تو بھی ایک اسٹوڈنٹ آف لا آج تک کتنی بے حرمتی ان قوانین کی اور ان حقوق کی نہیں دیکھی جو آج دیکھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مؤثر عدلیہ ہونی چاہیے, بھائی مؤثر تب ہوگی جب آزاد ہو گئی, جب عدلیہ آزاد ہی نہیں تو مؤثر کیسے ہوگی؟ نہیں تو آزاد کیسے, نہیں تو جج صاحبان آزاد کیا, بات یہ ہے کہ آپ کو پھر ریاست علی آزاد صاحب میں معذرت کے ساتھ مجھے نظر سر بات یہ ہے نا, یہ جو آزاد ہے یا آزاد نہیں, کالے کوٹ والے اس کے اندر آپ اس کے اندر ملوث ہیں, آپ ملزم ہیں ہمارے کہ آپ نے سپریم کورٹ نے کالے کوٹ والوں نے مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ ایک دوسرا آرگومنٹ یہ ہے مائی ڈیئر سر, آج بھی آپ کہہ رہے سستا انصاف, کون سا سستا انصاف ہے جہاں پہ کون سا کس شخص کو سستا انصاف مل رہا ہے؟ اور سر وہ کبھی نہیں ملا. میں ریاست علی آزاد صاحب سر ایک منٹ سر وہ کبھی نہیں ملا, سر وہ کبھی نہیں ملا سستا انصاف. اور آزاد عدلیہ کے اوپر سوال, مائی ڈیئر ریاست علی آزاد صاحب میری عرض تو سن لیں سر, بات کے شیر کے آگے پھینک دیا اس کو آپ آزاد عدلیہ کہہ رہے ہیں. میاں صاحب سر آپ نے ریاست علی آزاد صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ عدلیہ کی بات کر رہے ہیں, یہاں اتنی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, ہماری عدلیہ خاموش ہے اس کے اوپر, اور ان کے بقول 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ کے اسے شیر کے آگے پھینک دیا ہے, تو کیا کرے گی عدلیہ؟ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تو کمپرومائزڈ ہوئی ہے بقول ان کے. میاں صاحب میرا خیال یہ اور سیاسی بات کر رہے ہیں, اگر میرا تو سیاست سے میاں صاحب تعلق یہ نہ بات کریں, میں نے میرٹ کی بات کر رہی ہے. یہ محض ایک جو نہیں بات سنی سنائی بات آگے کرتے ہیں. کل میں نے جب سپیچ کی وہاں پر جنہوں نے کہا نا کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا رجحان جو ہے وہ اس صوبے میں بڑے میں ہو رہا ہے, اس کے بارے میں بھی میں نے کہا کہ یہ تشویشناک ہے, چونکہ عدالتی نظام جو ہے ان حالات کو جو خاص کر یہ کرمنل جو فوجداری جو ٹرائل ہے اس کے حوالے سے کورٹس کو نوٹس لینا چاہیے, اور جو ہینیس کرائم میں لوگ ملوث ہیں اس کے لیے مقصد ٹرائل کم از کم 7 دن یا 15 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ٹرائل کے لمبا ہو جانے کی وجہ صرف کورٹس کے اوپر یہ ساری چیزیں نہیں ڈالنی چاہیے. اس کے بعد جو انویسٹیگیشن جو ادارے ہیں ان میں فالٹی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, ڈیفیکٹیو انویسٹیگیشن ہوتی ہے, جس کی وجہ سے کلپریٹ جو ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں. یہ جہاں سے نرسریاں ہیں, جہاں سے یہ مقدمات جنم لیتے ہیں, اس پہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ ملک کے اندر بیڈ گورننس ہے, گڈ گورننس سے تو ہم بہت دور ہیں. یہ ان چیزوں پہ بات نہیں کرتے. یہ صرف میں عدلیہ ایسا ہو رہا ہے, عدلیہ ہو رہی ہے, صرف عدلیہ کا کام انصاف کرنا نہیں ہے,
ہر وہ آدمی جس کو ریاست نے اختیار دیا ہے وہ پابند ہے کہ وہ بھی انصاف کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے. اصل تو ایگزیکٹو سائٹ پہ سارے معاملات ہیں, نرسری وہاں پر ہے, گروتھ وہاں پہ کیسوں کی ہو رہی ساری. اگر آپ ججز کی تعداد بڑھاتے بھی جائیں گے لیکن اگر آپ گڈ گورننس بہتر نہیں کریں گے تو یہ آپ کے معاملات اسی طرح رہیں گے. اصل ایشو وہاں پہ لائی کرتا ہے وہاں پر. تو میرا خیال ہے صرف عدلیہ کو مورد الزام ٹھہرانا یہ مناسب عمل نہیں ہے. میں ایک چیز منیر بھائی دیکھیں, میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. ایک بات تو انہوں نے بڑی خوبصورت کہہ دی کہ ملک کے اندر گڈ گورننس نہیں ہے, یہ میں بھی سیکنڈ کرتا ہوں. اس کی ریزن کیا ہے کہ جب ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہوگا, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہوگا, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری نہیں ہوگا. آپ یو کے کو دیکھ لیں, یو کے کیوں وہاں پہ سیولائز سوسائٹی, ہم نے تو وہاں سے بارو کیا یہ سسٹم. اگر وہاں پہ رول آف لا ہے, وہاں پہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن, حالانکہ ان کا کانسٹیٹیوشن ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے, کسٹم پریکٹس یوسیج اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارا تو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. اس وجہ سے یو کے آج آپ کے آگے اور آپ کے لیے ایک مثال ہے کہ وہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی ہے, اس لیے وہاں پہ گورننس نہایت احترام سے ریاست علی آزاد صاحب. سر آپ ایک اینشینٹ, سر وہ اینشینٹ ڈیموکریسی ہے, وہاں تجربے نہیں کیے گئے, وہاں کوئی مارشل لا نہیں لگے, وہاں کوئی ہائبرڈ ریجیمز نہیں آئے. مہربانی کریں سر, ایپلز اور اورنجز کو ہم وہ کمپیریبل ہی نہیں ہے, ہم نہیں کمپیئر کر سکتے. سر ہمارا تو تجربہ گار آیا ہے ہمارا. مجھے بتائیں آپ کی ایج, میں ریاست اجازت سے پوچھنا چاہتا ہوں 1947 سے لے کے 26 ترمیم کے پاس ہونے تک آپ عدلیہ کی تاریخ دیتے ہیں, کس مرحلے پر مکمل عدلیہ آزاد تھی؟ اگر اس کے میں آپ کو مثالیں دینا شروع کر دوں, سر وہ بندیال صاحب کی عدلیہ آزاد ہوگی نا, وہ اس سے زیادہ تھی. ہاں دیکھیں یہ نہ کریں, ایسا نہ کریں. اس وقت تو پھر بھی ایک بھائی ہم تو کبھی نہیں کہتے کہ اس ملک میں عدلیہ آزاد ہوئی. بھٹو کو کس نے پھانسی دی اور کس نے دلوائی؟ یہ صرف اسی پہ بات کرنا. بہت سارے لوگوں کو کون بیٹھے ہیں, بٹ سر پھر وہ میاں صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم تو مارشل آرٹ ریاست بھائی نہیں بٹ ریاست بھائی کا دور تھا. ریاست بھائی سر گزارش یہ ہے کہ یہی تو ہے نا کہ کیا آج پہلے سے بہتر عدلیہ, مکمل آزادی, اور وہ تو میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا کہ کب آزاد رہی ہے, وہ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آج مکمل آزاد ہے. آپ نے ہونے نہیں دیا, ہونے نہیں دیا. 37 years ان کی ذرا بات بتاؤں, یہ اپنا یو کے سے, لیکن آج بھی دیکھیں تو آج ملک کے اندر ہم تو یہی رونا رو رہے ہیں کہ اس ملک میں عدلیہ کو آزاد ہونے دو بھائی. یہ وہ بات ہے, عدلیہ آزاد ہے کہ آپ آزاد عدلیہ کا پودا لگائیں اور 6 مہینے بعد اسی پودے کو اکھاڑ کے دیکھیں اس کی جڑیں کہ جی واقعہ یہ نیچے سے جڑیں پکڑی ہیں. یہ حشر ہے آپ کی آزاد عدلیہ کا آپ کے ملک کے اندر. آپ نے اس کو کب آزاد ہونے دیا ہے؟ میاں صاحب سر اپنا یہ یو کے ساتھ موازنہ کرے تھے. دیکھیں وہ ہماری ابھی تک ایج ٹوٹل 78 ایئر ہوئی ہے, وہ زمانہ کب سے وہ عدلیہ کام کر رہی ہیں. یہاں بھی انشاءاللہ بہتری کی امید رکھتے ہوئے ہم پورا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کہ ہم بھی اپنی عدلیہ کو اس معیار تک لے جائیں. وہ تب لے کے جائیں گے جب آپ نے گڈ گورننس بہتر کرنا ہے, جب آپ نے جو کرپشن کے ادارے ہیں جہاں پہ یہ کرپشن ہو رہی ہے ان چیزوں کو وہاں ٹھیک کرنا ہے. جہاں ڈی میرٹس ہے, میرٹ کو وہاں پہ لانا ہوگا. تو میرٹ جب جو ساری چیزیں بہتری ہوئیں گی تو عدلیہ بھی اپنی بہتری کی طرف جائے گی. آپ یہ نہ صرف کہیں کہ صرف عدلیہ خراب ہے اور پاکستان کے باقی جو ادارے ہیں, جو باقی انسٹیٹیوشن ہیں کہ ان کی بہت بڑا ریشو, یہ ایسی بات عدلیہ کو مورد الزام ٹھہرانا صرف وہ نہیں, یہ بالکل اس طرح نہیں ہے. سر ایک منٹ ریاست بھائی ان کو بات مکمل کرنے دیں. ریاست بھائی اس کے خلاف عدلیہ جاتے تھے, آپ عدلیہ کس عدلیہ کے پاس آپ جائیں گے؟ سر میاں صاحب کا ڈولی لنگڑی صحیح, ہاتھ بندی عدلیہ تھی لیکن کچھ تھی تو صحیح. سر 26ویں آئینی ترمیم, میاں صاحب کہہ رہے ہیں 26ویں ترمیم سے پہلے بھی کوئی اتنے اچھا حالات نہیں تھے. آج اگر 26ویں ترمیم آ گئی ہے تو ریاست علی آزاد صاحب آئین کی سربلندی کے لیے 27ویں بھی آ جائے گی, عدلیہ مضبوط ہوگی. آپ خاطر جمع رکھیں. یہ سربلندی نہیں ہوگی. میں بتا دوں اگر یہی صورتحال رہی 26 ترمیم کا آنا لازمی ہے. میرے صدر صاحب نے ان کو سپورٹ کیا 26ویں میں بھی, اور میرے صدر صاحب 27ویں میں بھی کریں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں, پھر آگے کہیں گے. سر وہ آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ باہر کر رہی ہے تو میاں صاحب کو کیا کہتے ہیں آپ؟ اسلام آباد ہائی کورٹ باہر کر رہی ہے 27ویں ترمیم کو. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جا کے حشر دیکھیں جس کا آپ نے میرے سے سوال پوچھا ہے. وہاں پہ ججز صاحبان ٹی روم میں بیٹھتے نہیں, وہاں پہ جو سینئر ججز ہیں ان کو
کیسز مارک نہیں ہوتے، وہاں پہ جو نئے ججز آئے ہیں، جو ایڈیشنل ججز ہیں، ان کو وہ کیسز بھیجے جا رہے ہیں. جو کمیٹیز تھی آپ نے ڈیزالو کر دی ہیں، جس کے اندر سینئر ججز نے ہونا تھا. آپ نے ریاست بھائی یہ کوئی پہلی دفعہ ہوا ہے ہمارے ملک میں ایک سینئر پیونی جج کو دکھانا چاہ رہے او ایس ڈی کیا ہوا تھا بندیال صاحب نے. یہ اس کا چہرہ ہے. سر بات وہی ہے نا، آزاد عدلیہ کی بات آپ کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں سینئر پیونی جج کو او ایس ڈی کیا ہوا تھا بندیال صاحب عمر نے. تھا بندیال صاحب جب چیف جسٹس تھے، وہ اپنے سینئر پیونی جج کے ساتھ کیا رویہ تھا اس ٹائم بھی یہ صورتحال چلتی جا رہی تھی. اس ٹائم بھی اسی جوش کے ساتھ اگر یہ چیزیں موقع پیش کرتے تو شاید آج یہ میرا کو نہ موقع دیکھنے بہت پڑتے. کنسسٹنٹ یہ ہے. بالکل قائم ہوں. یہ دیکھو میں عدلیہ کا قائم ہوں. سر ایک منٹ میاں صاحب کو کی تعریفیں نہیں کر رہا. سر میں میاں صاحب کو کوئی ودیا عدلیہ نہیں تھی نہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں، یہ ہماری خواہش ہے بھی ایک اسٹوڈنٹ آف لا کے سکول کے اندر سر اچھا چلے میاں صاحب ایک عدلیہ ہو جو باقی ممالک کے اندر جیسے ہے. سر میاں صاحب آپ کی خدمت عرض کروں کہ اگر ماضی کے حالات اس طرح نہ ہوتے جیسے ہم نے دیکھے ہیں، یہ 26 ترمیم ان عوامل کا ہی نتیجہ ہے. اگر اس ٹائم ججز اپنے یہ اس ٹائم جو خطوط لکھتے تھے یا ان کے درمیان جو چپکلس تھی یا ان کے سرم دوریاں تھی، یہ انہی کا نتیجہ ہے. 26 ترمیم انہی حالات کو دیکھتے ہوئے تو 26 ترمیم آئی ہے. اور 26 ترمیم کے میں فوائد ان کو بیان کروں کہ پہلی دفعہ بتاتا ہوں کہ آج جا کے عام وکلا اور ریموٹ ایریا سے لوگوں کو ججز بنائے گئے ہیں. پہلی دفعہ ہوا کہ پہلے چیمبر سے ججز بنتے تھے، رشتہ دار ججز بنتے تھے. ایک چیمبر سے 5 ججز بنے ہیں جناب. اور جو سپریم کورٹ میں ایک ریاست بھائی انہیں بات مکمل کرنا ہے. حسن صاحب کا میں یعنی یہاں پہ ایک سپریم کورٹ میں میلہ نظر آتا تھا. اس سے پہلے چند وکلا کی اجارہ داری تھی جو کمپنیوں کی شکل میں یہاں پر موجود تھے. آج وہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی یہاں پر. یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں یہاں پر آپ نے ایک ایسا جج بھی سندھ میں لگایا یہ 26 ترمیم کا یہ فائدہ ہے کہ آج عام وکیل پیش ہو رہے ہیں وہاں پر. اور پہلی دفعہ سر ایک منٹ ریاست بھائی انہیں بات مکمل کرنے دینا. میں مکمل کروں. سر ریاست بھائی انہیں بات پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چاروں صوبوں میں سمر ویکیشن میں چیف جسٹس پاکستان نے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بینچ جو رجسٹری تھی وہاں پہ بینچز بھجوائے. اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 200 مرڈر ریفرنسز اور جو کرمنل کیسز جو پینڈنگ پڑے ہوئے تھے لاہور رجسٹری میں، جسٹس محمد ہاشم کاکڑ اور ہمارے جو علی باقر نجوی صاحب، ملک شہزاد صاحب، ان کے بینچ نے وہاں پر یہ تقریباً اسی چھٹیوں میں وہاں پر یہ اس کو ڈسپوز آف کر کے آئے ہیں. یہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ پہلی دفعہ ہے کہ 2021-22 تک جو کرمنل پیلیں لے کر آئے ہیں، ان چیزوں کو جو مثبت پہلو ہیں اس کو کیوں نہیں اجاگر کرتے. صرف خطوط ہے، اس کی کیا آئینی حیثیت ہے؟ کوئی قانونی حیثیت مجھے بتائیں. ان کی کچھ ہے؟ کچھ نہیں. محض صرف یہی کہ ادارے کے لیے اپنے ادارے کو بدنام کرنا ہے اور کچھ نہیں. واقعی وہاں پر اور 21-22 ججز وہ بھی کام کر رہے ہیں وہاں پر. یہ چاروں صوبوں میں جیسے محمد علی مدر صاحب کراچی میں بیٹھے رہے، وہاں بہت زیادہ کام کر کے آئے. اسی طرح چاروں صوبوں میں چھٹیوں میں کام ہوئے. بلوچستان میں بھی کل جو وہاں سے 5 ججز جو ہے پچھلے ہفتہ وہاں کام کر کے آئے ہیں. وہاں پینڈیسی تقریباً 500 تک رہ گئی وہاں پر. ان چیزوں کو یہ کیوں نہیں اپریشیٹ کرتے؟ صرف ایک پہلو ہے، یہ خطوط لکھ لیا ہے، اس کے اوپر یہ واویلا کر رہے ہیں. میرا خیال یہ ان چیزوں کی بجائے جو مثبت پہلے ہیں ان کو اجاگر کریں اور 26 ترمیم جو عام وکیل کو جو جج بن کر آئے ہیں ان کو کام کرنے کا موقع دیں تاکہ یہ عدلیہ جو ہے اور یہ وکلا جو ہے اس کے ساتھ تعاون کرے. مؤثر طریقے سے عام آدمی کو انصاف کی فراہمی جو ہے وہ تیز رفتاری سے اس کو انصاف مل سکے. اور تاکہ اس اور عدلیہ میں اگر کسی جگہ کوتاہی نظر آتی ہے، یقین اپنی یہ تنقید برائے اصلاح ضرور کریں. اور انہوں نے تو جو رول کے حوالے سے خاص کر جو آپ کا آج کا پروگرام تھا وہ لیونگ ڈاکومنٹ اس کو ڈکلیئر کیا ہے کہ آپ کسی وقت بھی اپنی ترمیم لا سکتے ہیں کہ اس میں یہ فالٹ تھا، اس میں یہ ڈیفیکٹ ہے، اس ٹائم اس کی وجہ سے انصاف کی راہ میں رکاوٹ آ رہی ہے، اس کو ریموو کیا جائے. آج تک بتائیں ان کی طرف سے کوئی تجاویز وہاں دی گئی ہو؟ اس حوالے سے خاموش ہیں. لیکن بس کیونکہ جو بہتری کا کام ہے اس کو تنقید کی سے ہم چھپنے نہیں دیں گے. تنقید برائے تنقید، اگر کوئی جو متاثر ہیں تو اپنے اس کے پاس علیحدہ اپنا کوئی فورم ہے تو وہاں پہ جا کے اپنا
वहाँ मुकदमा पेश कर सकते हैं। अच्छा मुनीब भाई, मुझे मेरे सदर साहब ये बताएं कि इन्होंने जाके रजिस्ट्री ब्रांचेस में जाके तो इन्होंने केसेस की डिस्पोजल की, तो क्या 26वीं तरमीम से पहले ये उन रजिस्ट्री ब्रांचेस में केसेस नहीं सुनते थे? उस वक्त भी सुनते थे, हम तो तोप मार दी। मुझे सिर्फ एक बात बताएं रियासत अली आजाद साहब कि आप कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम का वो नहीं, अब देखें अब फुल को आप कहते हैं फुल कोर्ट सुने, अब आईनी बेंच ने सुनना है, उसकी भी तादाद वो बड़ा सेहतमंद हो गया आईनी बेंच, तो आप 26वीं आप उस पे जोर लगाएं। देखिए ना मेरा उस पे मेरी टर्न है, मुझे बात करना, एक सेकंड मुझे टर्न पे बात करना, अब मेरी टर्न है, मैं बात मुझे सवाल क्या ना, मैं अब सवाल ये पैदा होता है कि एक मिनट सर एक सेकंड, मैं रियासत भाई जरा एक सेकंड, मियां साहब ने कुछ छोटा सा पॉइंट मेक करना है, फिर आप फरमाइए। जी देखो आईनी बेंच का आपने अभी हवाला दिया, आईनी बेंच में इस वक्त भी तकरीबन लगभग 6000 मुकदमा ज़ेर समाअत है वहां पर। ठीक है जी। और आपके पास जो 3 बड़े मुकदमा थे जिन्होंने जिसमें खासकर जो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जब केस चला, उसकी कम से कम 50 समातें हुई हैं वहां पर। ठीक है, 50 समात सिर्फ उसकी हुई हैं। उसके बाद जो था ये जो इनका रिजर्व सीट वाला था, तकरीबन 18 समातें उसमें हुई हैं वहां पर। उसके बाद एक तीसरा जो केस था ये ट्रांसफर ऑफ द जजेस फ्राम दूसरी हाई कोर्ट से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, तकरीबन 17-19 समात उसकी हुई हैं। अगर यही टाइम जो उन्होंने वहां पर कई दिन ज़ाया किए वहां पर ये सियासी केसों पे, अगर वही केसेस जो है उन्हें दूसरे पे तवज्जो देती, आज आईनी बेंच की कारकर्दगी कुछ और होती। लेकिन चूंकि यहाँ पर वकला के वहाँ पर है तनकीद है, बराए करके प्रेशराइज करने के लिए कोशिश करते हैं अदालतों को। अच्छा उनको सर रियासत भाई कुछ, रियासत अली आजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं वो सर ये इसमें इस वक्त भी 400-500 केसेस तो आईनी बेंच में वहाँ पर 500 केस तकरीबन आईनी और सर जरा रियासत साहब की बात सुन लेते हैं। मियां साहब जरा रियासत साहब की बात सुन सुपर टैक्स के हवाले से, आइन की तशरीह के हवाले से, वायरिस ऑफ रूल के हवाले से मौका दे दे, आपने बहुत सारी बातें कर ली, हमें भी सुन ले। आईनी बेंच में उन्होंने केसेस को रेफर किया, उसमें 50 समाते हो, उसमें 60 समाते हो, भाई समातों को छोड़ दे। बात यह है कि आप कहते हैं कि वो समाते हुई हैं तो गलत हुई। भाई जब गलत करोगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करोगे तो उसको सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। हमारा तो मुतालबा ये था कि उनको फुल कोर्ट सुनती, आपने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के जो आईनी बेंच ने आपने यानी आईनी बेंच ने आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक नई सुप्रीम कोर्ट बना दी, और जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट था, जो सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी, वो उसके नीचे दब गई। अब वो जो फैसले 2 आए जिनको रेफर कर रहे हैं, जिसके अंदर जवाद खाजा साहब की वो पिटीशन थी जिसके अंदर उन्होंने आर्टिकल 9 सब आर्टिकल 3 या 4 था उसके साथ रिपग्नेंट करार दिया था, और उन्होंने कहा था कि ये सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। फिर ये डोगर की जो पोस्टिंग को चैलेंज किया था, भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, आर्टिकल 200 के अंदर कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं थी। तो क्या उसको सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच जो आपकी 26वीं तरमीम है, अगर उसमें वो ना सुनते तो उसको क्या बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता? इसी कोर्ट ने सुनना था। तो इसलिए जो फैसला जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेजा कि आप डेलिब्रेशन करें, आपने उठा के नोटिफिकेशन करके एक इंटरम और आरजी जज को आपने चीफ जस्टिस लगा दिया, इसलिए कि आप सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं लगाया ना, मियां साहब ने लगाया। मारो और रोड भी ना दो। मियां साहब ये चाहते कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करें और उसको चैलेंज भी ना किया जाए। मियां साहब ये चाहते हैं। नहीं मियां साहब ऐसे ये तो नहीं सिर्फ 2-3 नहीं, मियां साहब ये चाहते हैं कि 50 समातें क्यों हुई है, क्यों चैलेंज किया गया है? मुनीब साहब मैं बताऊं थोड़ा गुजारिश करूं कि ये 25वीं तरमीम को के तहत जब ये कबायली इलाका जात को KPK में जम किया गया, वो केस भी अभी तक ज़ेर समाअत है वहाँ पर। अच्छा जी। इनको वहाँ पे भी उसका भी टाइम चाहिए था, उसको भी कुछ उसके ऊपर इनका जोर दे देते कि जनाब मेहरबानी करें उसकी भी जल्द समाअत करें। ये महज सियासी मुकदमात को लेकर अदालतों के ऊपर प्रेशराइज करना ये मुनासिब नहीं है। अदालतों को थोड़ा आज़ाद छोड़ें, प्रेशर नहीं बनना। खास कर ये जो किसी की जो अपने धड़े की बात कर रहे हैं उससे इनको दूर रहना चाहिए। वहाँ पर रेवेन्यू से रिलेटेड अभी सुपर टैक्स के केसेस तकरीबन 1100 की पेंडेंट जिसकी अभी समाअत शुरू हुई, मैं आज देख रहा था वहाँ पे। अच्छा ये रेवेन्यू से रिलेटेड मामलात हैं जहाँ से बड़े बड़े वकला ने स्टे लिए हुए थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। अभी चीखें निकल रही हैं, अभी चीखें निकल रही हैं सबकी। और ये कराची में वो कहते हैं 25वीं का सुन के 26वीं का सुने कराची में। हाँ जी,
हाँ वो तो 25 का तो नहीं कर, उसकी आवाज किसी नहीं उठा रहे, क्योंकि उसकी भी आवाज उठाई जानी चाहिए। सुपर टैक्स के केसेस वहाँ पेंडिंग पड़े हुए हैं, कराची बदअमनी केस अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, कितने 100 मोटो केसेस हैं जो वहाँ पेंडिंग पड़े हुए, जो माजी में मैं उनको जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर कोई जहाज में शराब लेके जा रहा था उसका 100 मोटो हो रहा है, अगर कोई पी रहा था उसका 100 मोटो हो रहा है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई डैम के चक्कर में लगा हुआ मियां साहब है, ये जानते चीजें, थे, ये चौकड़ियां अननेसेसरी और किस्म की जो चीजें हैं, सर वो किस इनकी वजह से 26 तरमीम आई है, रियासत अली आजाद साहब 26 तरमीम आई है। मियां साहब ठीक कह रहे हैं। 26 तरमीम अब आई ये है। चाहते हैं कि मैं बोलता रहूं, misuse रियासत of, को ना सुना जाए। नहीं रियासत साहब आपको सुना गया सर। आजाद है, उसको ही सुन लें। सर आप सुने वैसे चौपड़ियां और दो किस्मत से मिलती हैं, अगर मिल रही हैं निजाम को तो रियासत में आपको नहीं एतराज होना। मियां साहब को, मियां साहब अरे मियां साहब को मिल रही है, ठीक है सर। अब मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, वक्त खत्म हो गया। मैं जनाब रियासत अली आजाद साहब का और मियां रऊफ अता साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने एक निहायत ही शकील मौजू था जो इस वक्त मामलात है, लेकिन बड़ी अच्छी और सेर हासिल गुफ्तगू हुई, लाइवली गुफ्तगू हुई। मैं आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।